نعرہ تکبیر، ذرا ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات۔ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے۔ خدمت میں اب سے چند دقیقوں کے بعد ہی جناب مولانا قبلہ علامہ سید نصرت عباس بخاری آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ابھی تو بیٹھ جائیں آپ، کھڑی یہ باہروں میں سارے پولیس والے انجام نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، مردہ باد۔ ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ کا تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین، استاد شہید سید جعفر، شہید عالم حسین کے دل کو بڑھ کر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمة البدع ولعنة الله على أعدائه أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدق عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس اعزاز ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا تو اسے عقل اور شعور بھی عنایت فرمائی، اور اس عقل کو راستہ دکھانے کے لیے پروردگار نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جو اس کی اصلاح کرتے۔ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور انسان کی عقل بھی رشد کرتی رہی۔ آخری نبی آئے اور انسان کی عقل کامل ہو گئی تو پروردگار نے دین کو بھی کامل کر دیا۔ قرآن کی آیات
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन तुम्हारे लिए कामिल हो गया है। अब ये कमाल दीन बग़ैर विलायत के मुमकिन नहीं था। वाह 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 वाह। खुदा ने विलायत का निज़ाम देकर इंसान को कमाल पर पहुंचाया। तो ये खुदा की तरफ से इंसान के लिए एक नेमत है, क्योंकि इंसान खुद अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। इंसान खुद अपनी हिदायत के लिए रास्तों को मुअय्यन नहीं कर सकता। इंसान को अगर आप कोई ऐसी जगह दे दें, कोई पोस्ट दे दें, कोई सिचुएशन ऐसी दे दें, इंसान अपने नफ़े के लिए काम करता है, अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए काम नहीं करता। और जिसको वो अपना फ़ायदा दे रहा होता है वो भी उसका फ़ायदा नहीं नुकसान होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका फ़ायदा क्या है और उसका। यही वजह है कि आज तक इंसान अपने लिए कोई कामयाब कानून नहीं बना पाया। जितने भी कवानीन हैं आपके सामने हैं, 100 साल 200 साल जितनी भी हुकूमतें हैं, आज इंसानियत मुश्किल में है। इंसान अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जंग लड़ रहा है, कहीं पानी के लिए लड़ रहा है, कहीं अमनियत के लिए, सुकून के लिए लड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो भी हाकिम आता है कहीं पे भी, वो ख़ास गिरोह के निफाक के लिए काम करता है, उसे इंसानियत से कोई फिक्र नहीं। जबकि परवरदिगार जब अपने बंदों को भेजता है, उनका काम अपनी तरफ बुलाना नहीं, खुदा की तरफ बुलाना है। अल्लाह के हाथी का काम ही खुदा की तरफ लेके जाना है, अपनी तरफ लेके नहीं जाना। जितने भी दुनिया में लोग आए और जितने भी लोगों ने नज़रियात दिए, कोई साइंटिस्ट था, किसी ने चीज़ें बनाई, उन सब ने उन नज़रियात को अपना कहा। ये नहीं कहा कि वो जो खुदा ने दिए, अपना कहा। लेकिन जितने भी खुदा के नबी आए, उन्होंने सारी तबलीगात को ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बोली सीना आप जानते हैं कि कितने बड़े हकीम थे, हिकमत में, फ़लसफ़े में, आज भी उनकी किताबें दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। वो अली सीना का एक शागिर्द था बहरोज, और वो बहुत तेज और चालाक शागिर्द था। उसकी जहानत इतनी थी कि उसकी जहानत को देखकर वो अली सीना ने उसका इंतखाब किया। इस्फहान में एक दुकान पे देखा तो दुकान वाले ने इसे कहा कि जाओ मेरे लिए आग ले आओ, आग। अब वो अली सीना ने देखा ये आग कैसे लाएगा, तो उसने अपने हाथों में गए बराबर वाली दुकान पे कहा कि इस पे अंगारे रख दे। तो उसने कहा ये बच्चा बहुत सही है, इसने दुकान वाले का कहा ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। वो अली सीना ने उसे अपने पास रखा। तो जितनी किताबें वो अली सीना की हैं सब इसी ने बनाई, इसी ने लिखी। ये अक्सर वो अली सीना को कहता था कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपका इतना दिमाग है, आप नबूवत का दावा क्यों नहीं करते? आपको पता है वो अली सीना अपने ज़माने का नाबगा था, यानी उसे इतना भी पता था कि जब वो पैदा हुआ था तो आसमान कैसा था, इतना उसका दिमाग था। तो अक्सर कहता था कि नबूवत का दावा क्यों नहीं करते? वो अली सीना खामोश रहता था। हमदान की शदीद सर्दियाँ, बर्फ पड़ी हुई, फजर का वक्त, इसने अपने शागिर्द से कहा जाओ मेरे लिए बाहर से पानी लाओ, मैं वुज़ू करूँ। शागिर्द भी शागिर्द था, बाहर जाना नहीं चाहता था, सर्दी थी। कहता है बदन की हरारत ज़्यादा है, बाहर मनफी है, बीमार हो जाऊंगा, आप तयम्मुम कर लें। कहा तयम्मुम कर लें, पानी अवेलेबल नहीं है, तयम्मुम कर लें। खामोश रहा। थोड़ी देर बाद, इस 600-700-800 हिजरी की बात है, जब ये माइक नहीं होते थे, स्पीकर नहीं होते थे,
ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے. جب فجر کا وقت آیا تو مؤذن مینار پہ چڑھا, اس سردی میں اذان دینے لگا. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, درود بھیج دے محمد والا. جب رسول کی نبوت کی گواہی دی تو وہ سینہ نے اپنے شاگرد سے کہا تو میرا شاگرد ہے, تو میرے لیے پانی نہیں لا رہا. 700 سال گزر گئے, اس مؤذن نے نبی کو نہیں دیکھا, پھر بھی مینار پہ چڑھ کے اس کی شہادت کی گواہی دے رہا. وہ اللہ کا نبی تھا. جو خدا کے لیے کام کرے خدا لوگوں کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے. اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں اذان محترم خدا کے لیے زندگی گزاریں تو خدا خود, اور خدا حدیث قدسی بھی ہے, پروردگار خود ارشاد فرماتا کہ اے بنی آدم میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے مگر تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. یعنی ہم جو کچھ بھی کر لیں اگر وہ خدا کے لیے نہیں تو سب بکھر جائے گا. کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے سوائے اس کے عمل کے. مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے تمہارے رفیق ہیں. 3. پہلا تمہارے دوست. کب تک دوست ہیں؟ جب تک تم زندہ ہو. جب دوست مرتا ہے تو رفیق دوست کیا پوچھتا ہے جنازہ کتنے بجے ہے, جنازے پہ جاتا ہے اور اس کے بعد دوست دکھاتا ہے. کہا دوسرے رفیق تمہارے گھر والے, تمہاری بیوی, تمہارے بچے. یہ کب تک ہے کہ تمہیں دفنانے تک. جب تمہیں قبر میں دفنا دیتے ہیں تو یہ گھر چلے جاتے ہیں, جلدی جلدی کرتے ہیں, جنازہ دفناؤ, جلدی دفناؤ, واپس جاتے ہیں, جائیداد تقسیم کرو, جو بڑھ گیا ہے بٹوارا کرو. کوئی اولاد جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے ایک رات اس کی قبر پہ نہیں بیٹھتی, سب بھاگ جاتے ہیں. تیسرا رفیق امام کہتے ہیں تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گا. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل. چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا, یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ ساتھ. اب انسان کے اپنے اوپر, انسان اپنے ساتھ کیا لے گئے. جن چیزوں نے بے وفائی کرنی ہے اس پہ زندگی گزارتا ہے, دوستوں کے ذریعے, دوستوں کی خاطر. کیا انسان کرتا ہے آج؟ دوست نے کہا تھا, دوست نے نشے پہ لگایا, زندگی برباد ہوئی. دوست نے فلانی چیز کری. دوست کیسا ہونا, یہ نہیں کہ دوست نہیں ہونے چاہیے, دوست ہونا چاہیے. کیسا دوست ہونا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. وہ ایسا دوست ہو جسے دیکھ کے خدا یاد آئے. اب آپ بولیں گے ہمارا تو ایسا کوئی دوست نہیں ہے, تو بھائی آپ ایسے بن جائیں نا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے. یہی ہے کامیابی اسی میں کہ انسان غافل نہ رہے. اولاد, مال, انسان اس کی خاطر کیا کیا کرتا ہے, حرام, لوگوں کا حق کھانا, کتنی زحمتیں بھی کرتا ہے آدمی, لیکن آخر میں اولاد کیا دیتی ہے. اور ویسے بھی
آج کل کی اولاد ویسے بھی یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، آج کل تو ایسی اولاد ہے اسی چیزوں میں لگی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا اچھے کام نہیں کرتی، کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محترم ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال پورا نہیں ہوا، کوما میں چلا. کوما میں کیا عالم برزخ میں چلا. بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے کہ جنہیں تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، یا کم از کم وہ کچھ حصہ مرتے ہیں اور اس زندگی کو تجربہ کرتے ہیں. اس کو بھی کوما ہو گیا، ہاسپٹل میں رہا، روح نکل گئی. عالم برزخ میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا، کہا کہ میں ٹنل میں بھاگ رہا اور ٹنل میں خوف نہیں تھا، سامنے روشنی تھی، لیکن ایک آواز تھی جو گونج رہی تھی. کیا تھی؟ ماں ماں ماں. اچانک سے مجھے اٹھایا گیا اور مجھے میرے بچپن سے میری نوجوانی تک صرف ایک کیمرہ دکھایا میری زندگی کا. بھئی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 360 کیمرہ ہے نا، پیچھے سے بھی ادھر سے بھی اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. کہا مجھے ایک کیمرے سے میری زندگی دکھائی گئی. وہ کیا تھی کہ میں اور میری ماں، بس میں چھوٹا تھا، بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا. پورے اس سفر میں صرف ایک احساس مجھے دلایا کہ تم نے کبھی محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. پوری زندگی ہم نے دیکھا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ایسا نہیں ہوتا وہ تھوڑا کا شروع کرے، ان کی خدمت کرے. جن کے نہیں ہمارا لوگ ہوگا کہ بارگاہ پر ان کے لیے دعا ہے. زندگی گزر جاتی ہے، انسان شفقت بھری نگاہ سے ماں باپ کو نہیں دیکھتا. تو یہ چیزیں یہاں پتہ نہیں چلے، وہاں پتہ چلے کہ انسان نے زندگی کیا کچھ. شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان جو کتاب ہے، جو اوتھینٹک کتاب ہے، جس سے ہم جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، یہ شیخ عباس قمی نے لکھی. آپ دیکھیں کیسا اخلاص تھا شیخ عباس قمی کا کہ یہ کتاب پوری دنیا میں ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی. موبائل میں اپلیکیشن ہے، مفاتیح، شیعہ ٹول کٹ، دیوانی، سب مفاتیح میں سے ہے. اتنا اخلاص کیسے؟ کہتے ہیں کہ ماں نے ایک دن کہا کہ والد کو اٹھاؤ، کھانا تیار ہے، اور والد سو رہے تھے. یہ گئے، دیکھا والد سو رہے، تو کہا کہ میں ایک دم اٹھاؤں گا، بے ادبی نہ ہو جائے. جوانوں کے لیے کیا بے ادبی، ہونٹوں کو اپنے والد کے پاؤں کے تلوے میں لگایا تاکہ ہونٹوں کی گرمی سے والد کی آنکھ کھل جائے. جیسی والد کی آنکھ کھلی، باپ نے دعا دی. بس یہ اس دعا کا نتیجہ آج کتاب پوری دنیا میں، جرمن میں، فرینچ میں، مڈغاسکر میں، سواحلی میں، ہر زبان میں ترجمہ. شیخ عباس قمی. اور مقام کیا مقام تھا. شاید طالب علم کہتے ہیں مشہد میں درس پڑھتے تھے، یہ روشنیاں نہیں تھی اتنی، دلی پوچھو اتنا اندھیرا ہوتا تھا فجر سے پہلے کہ دیواروں کا سہارا لے کر حرم جاتے. کہا ایک رات ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کوئی آگے کوئی شخص ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے اور ایک دم بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے. ہم قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے. ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. خوب اخلاص، احترام، اجرانے ہوتی. ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ جو ہم یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا کام آئے گا کیا کام. وہ جو اس دنیا میں
بینک اکاؤنٹ کوئی کالونی کا پلاٹ کام نہیں آیا، وہاں پر صرف عمل کام آئے گا۔ وہ کون سا عمل؟ کیا چاہتا ہے ہم سے خدا؟ خدا کون سے کیا چاہیے؟ خدا کون سے کو بہت کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے اسے، بس ایک سجدہ جس میں تو گنا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی ملجا۔ ایک بار لگانا یہ ایک سجدہ۔ اگر انسان اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ ہر چیز کو جھکا دیتا ہے۔ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کی زندگی ایسی جس نے اپنی زندگی کو اس کے لیے گزارا، خدا نے اس کو کیا بنا دیا آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، خدا کیا جو کیا خدا کے لیے کیا۔ ارے خدا خود ان کے ناموں کو، آج آپ نبیوں کو جانتے ہیں، انبیاء کے کاموں کو جانتے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ کے ولی کربلا بھی اسی عشق کی داستان ہے کہ جو کچھ تھا وہ سب خدا کے لیے قربان کر دیا۔ آج اگر پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ جو کچھ امام حسین کے پاس تھا وہ خدا کو دے دیا۔ اب جو کچھ خدا کے پاس ہے یہ ذکر جو اس نے پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے۔ کون جمع ہوتا ہے، کون بیٹھتا ہے؟ اگر حسین دلوں کو نہ خریدتا تو ہم کہاں بیٹھتے؟ یہ سب ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آپ بولیں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے کچھ نہیں کی۔ میں بہرحال بہت شدید مریض ہوں، مسلسل ڈاکٹر نے بولا دوائی کا احتیاط آرام، لیکن ابھی اتنا سفر کیا میری ہمت بالکل نہیں کہ میں آپ کے سامنے بات کروں۔ یہ امام حسین جو ہمت دیتے واقعہ ورنہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی ان کے ذکر اتنے پاک ہیں کہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ خدا کو بھی آتا ہے میں نے نجاست کو ان سے تو بس اپنے آپ کو پاک کر، اپنے آپ کو صاف کر۔ جب مجلس میں آئے وضو آئے، مجلس سے اٹھے ایمان بڑھ جائے، گھٹے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ مجلس حسینی کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، نہ سنی نہ شیعہ، حسین سب کا ہے۔ اسی لیے ہماری مجلس بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سب آئیں اور ذکر الہی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پائے قربانی امام حسین کی ساری قربانی صرف اسے پرچم لا الہ الا اللہ۔ اصل اللہ نے محترم انسان اپنی زندگی کی طرح ایک حدیث وقت بہرحال موجود کیونکہ پیچھے سے ہر مجلس لیٹ ہوتی جا رہی ہے، ابھی ایک اور مجلس بھی ہے تو میں بہت زیادہ وقت تو آپ کا نہیں دوں گا، کل دوبارہ بولا انشاءاللہ آپ کے درمیان میں توفیق دے۔ تو ایک حدیث رسول اللہ سے آپ کے خدمت کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حضرت ابو ذر کو جو صحابی رسول ہے فرماتے ہیں ابو ذر دو چیزیں کی محبت انسان سے اس کے دین کو ایسے چھینتی ہے جیسے رات کو بھیڑوں کے ریوڑ میں دو بھیڑیے آ جائیں۔
اور صبح تک وہ بھیڑوں کو زخمی کرتے رہے یا کھاتے رہے. یعنی کیا؟ یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے وجود سے دین خالی کر دیتی. رات جب بھیڑوں کے ریوڑ میں رات کو کوئی آ جائے، مالک بھی سو رہا ہے، اندھیرا بھی ہے، کچھ کوئی کر نہیں سکتا. کہا یہ دو محبتیں کی زندگی میں ایسے گزرتے ہیں. پہلی چیز حب المال، مال کی محبت انسان سے دین چھین لیتی ہے. آپ کیا کریں مولانا؟ کمائیں نہیں، کھائیں نہیں، کمائیں حلال کمائیں، لیکن محبت نہیں کریں. لوگ مال سے محبت کے لیے مال کا ذخیرہ کرتے ہیں، مگر قارون سے زیادہ کسی کے پاس مال تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں صفوں میں اٹھو گئی، اتنا خزانہ. اور قارون کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا قارون اتراؤ نہیں، یہ تمہارا مال نہیں ہے. مگر قارون کا قارون. اب لوگ بھی جب قارون کے خزانے کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے تھے؟ کاش ہمارے پاس یہ تھا. جیسے ہم کوئی گاڑی گزرتی ہے کہتے ہیں کاش، کوئی چیز دیکھتے ہیں کاش. محنت کرنا بری بات نہیں ہے، آپ محنت کریں کمائیں، لیکن محبت حرام کی طرف لے جاتی. محبت دوسرے کا حق چھین لیتی، محبت غافل کر دیتی ہے. انسان مال کی محبت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ نماز بھول جاتا ہے، وہ رزق بھول جاتا ہے، وہ خدا کے سجدے بھول جاتا ہے. کیا مال؟ اور آج دیکھیں دنیا مال کی خاطر کیا کیا کرتی ہے؟ جھوٹ، چوری، کرپشن. کیا کرے گی؟ کتنے محل لوگ بنا لیں گے؟ کیا ان محلوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ آج دنیا کے بڑے بڑے میگزین فارم جو ابھی سب کہتے ہیں اتنے 100 لوگ دنیا کے ملینئر، مگر کوئی ایسا میگزین نہیں جو یہ بتائے کہ دنیا میں 100 اچھے لوگوں کا اخلاق یہ ہے. دنیا میں محبت، حب المال. جس کے پاس پیسہ ہے لوگ بھی اس کو سلام کرتے ہیں. انسان بھی اپنے ظاہری حلیت سے پہچانا جاتا ہے. ایسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے، غریب فقیر آ جائے، انسان بھی ظاہر کو دیکھتا ہے. جبکہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کبھی کوئی سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، کیا پتا تمہارا امتحان ہو، اگر دے نہیں سکتے تو معافی مانگو. وزن محترم یہ حب المال بہت خطرناک ہے. پہلی. دوسری چیز حب الشرف، یعنی ڈیزگنیشن، یعنی پوسٹ، عزت. انسان اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے. کبھی ہمارے حکمران ایک سیٹ خریدنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ابھی ایک مولوی، ابھی زیادہ بولوں گا تو مولوی میرے سے ناراض ہو جائیں گے. صلوات بھیجتے محمد. کوئی پوسٹ ہو، کوئی ڈیزگنیشن ہو، بس اس کی خاطر کتنوں کو رگڑ دیتا ہے، کتنوں کو دبا دیتا ہے، کتنوں کے حق کھاتا ہے. کسی چیز کا پریزیڈنٹ، کسی چیز کا فلانا، کسی چیز کا فلانا. مجلس پوسٹر چھاپے ہیں، میرا نام چھوٹا نہیں لکھا تھا، بڑا لکھی، علامہ لکھی. آپ کو پتا ہے ہر دور میں علامہ تھوڑے سے ہوتے، اور ہمارے پاکستان میں ہر شخص علامہ ہے. ہم بھی علامہ ہیں، علامہ علامہ علمی زمانے میں ہم کہاں اور علامہ علمی کہاں. آپ آگے آتے جائیں. ہمارے پچھلے دور میں تھوڑے سے پہلے علامہ تباہی بس نہیں ہے.
آج جب ان کے شاگرد ہیں علامہ کے اس وقت انتقال ہو گیا، ابھی علامہ جوادی رام ایک تو بس کیوں میرا نام خطیب فلانا فلانا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ شرف ہے، یہ دین کو چھین لیتا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ مال سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں امیر غریب نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنے حساب سے وہ شرف کا شکاری ہے، جس کی جتنی دکان اتنا کوشش کرتا ہے۔ ایک عارف عالم دین اپنے مدرسے میں اصفہان میں بیٹھے، بزرگ اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، شاگرد آئے پکڑے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس لیے اپنے آپ ہمیں دیوانہ ہو گیا، دیوانے نہیں آپ، اگر آپ کو یہ کہ آپ کے پاس کچھ نہیں کہ مدرسہ آپ کا ہے، اور اگر آپ کی اولاد نہیں تو ہم آپ کی، کہا میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی محبت نہیں۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا 80 سال ہو گئے چند کتابوں کی محبت نہیں نکلی۔ ہر شخص ایسے ہی ہے، چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے اسے بڑی چیز سے محبت نہ ہو، اسے چھوٹی سی چیز سے محبت، ہر شخص اپنے حساب سے گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، اور کوئی بھی اسے نکال نہیں سکتا سوائے اللہ کے ولی کے۔ اگر انسان اللہ کے ولی کی طرف بڑھے گا تو وہ اسے باہر نکال لے گا۔ عزیزان محترم، جمعے کا دن ظہور کا متوقع ہے، آج ظہور کا متوقع ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں، لوگ فضائل کی ڈیفینیشن اپنے حساب سے کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ فضائل ہے جس پہ نعرہ لگے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جیسی میری مجلس یوٹیوب پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، میں ویسی مجلس میں تھا۔ اگر تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو بسم اللہ، نہیں آتی تو میں کل نہیں پڑھوں گا جو باتیں آپ جانتے ہیں وہ سنا کے میں آپ کو کیا کروں؟ جو آپ سنتے رہتے ہیں، جو آپ نہیں کر رہا، میرا کام ہے وہ بتاؤں آپ کو۔ مسئلہ ہماری قوم کا یہی ہے، وہی قریبی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، یہی مسئلہ ہے۔ اور یہ عقل اور شعور کون دے گا؟ ظاہر ہے جب ہمارے اپنے ذہن عقل سالم نہیں رکھیں گے، اور یہ عقل سالم کا مجھے موقع ملا تو آپ کو ایک ہی حدیث پوری مجلس میں سناؤں گا، جسے امام رضا نے سالم عقل کہا۔ میں بہت معلوم کرتا ہوں، مولانا صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت پرانا ساتھ ہے، لیکن میری بڑی مجبوری ہے، میں پڑھتا اپنی مرضی سے ہوں، اور یہی وجہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں کوئی اپنے حب و شرف میں ڈوبا ہوا، ایسا نہیں، جو میرا مرشد مجھے کہتا ہے میں وہی پڑھتا۔ عزیزان محترم، علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 30 سال
ایک کتاب لکھی. کیا تھی؟ غدیر. غدیر امام علی کے فضائل میں کتاب لکھی. کتنے سال؟ 30-40 سال. کبھی مصر گئے، کبھی ہندوستان گئے، کبھی بغداد، کبھی دمشق، تاکہ جتنے فضائل ہیں انہیں جمع کیا جائے. سیریا میں، دمشق میں تھے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے دوسرے مسلک. انہوں نے کہا آپ امام علی کے بارے میں بہت بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. کہا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ امام علی ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے آدمی؟ علامہ امینی نے کہا کہ وہ تو مولا تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں. کیا کہنے، ماشاء میں اللہ. پڑھ سکتا ہوں. اب جب انہوں نے یہ دیکھا، اور علامہ امینی کی ٹانگ میں مشکل تھی، چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے آدھی رات میں 500 رکعتیں پڑھ لی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پڑھ لیں گے، کہا نہیں ہم مان گئے. کہا نہیں اب تو میں پوری پڑھوں گا. ان سے بعد میں سوال کیا کیا آپ بھی روز رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں 1000 نہیں پڑھتا. کہا پھر؟ کہا اس رات میں نے بولا نمازیں جانے اور مولا جانے. کیا کہنے، ماشاء اللہ. اب مولا 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں، مولائی کو اتنی پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بھائی مولائی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مولا کا رنگ ہو نا. بے شک بے شک. مولائی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مولائی ہے؟ حلیے سے بے شک. یا کردار سے؟ کردار سے. تو کم سے کم 1% تو مولائی ہونا چاہیے نا مولا کا. بے شک بے شک. 1000 رکعت کا 1% کتنا ہے؟ 10. ایک رکعت اضافہ کرے تہجد کی نماز ہو گئی. یعنی کم سے کم مولائی تہجد پڑھتا ہے. بے شک. یہ ہے فضائل. پڑھیے گا سبحان اللہ. مولا کے فضائل تو یہی مولا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ بس جانے محترم مشکل ساری یہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا ہم اس کو بھول گئے. بے شک بے شک. کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا نور محمد کو خلق سبحان کیا اللہ. بے شک. اور نور محمد کو خلق کیا. میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں. کون چاہتا ہے؟ خدا. تو کیا میں اپنی زندگی میں خدا کو پہچان رہا ہوں؟ بس میں سے زیادہ آپ کو بتانے نہیں ہوں گا. آخری جملہ اور آپ سے تمام سے دعا مسائل کے چند جملے. عزیزان محترم، خدا کو پہچانے اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے. وہاں جا کے تو کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ اسکور کارڈ کی طرح کھل رہا ہے. یہ فرصت ہے زندگی میں، یہ چند لمحے زندگی، اس کو بہتر کریں. اور جو اپنے آپ کو بہتر کرے گا وہی اس کے اطراف میں بہتر. جمعے کا دن، ظہور کا متوقع دن، امام کو یاد کریں. پورے ہفتے میں ایک دن امام کا ہے. ویسے تو امام کو یاد کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں، امام ہر وقت یاد رہنا چاہیے. آیت اللہ قاضی طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی؟ تو آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کی زیارت نہ کروں. کیا کہنے. اب میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا. ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے. کربلا امام پر جان قربان کرنے کا نام ہے. ایک امام اور 72 کوئی چھوڑ کر نہیں گیا امام کو. شب عاشور امام نے 3 دفعہ شمع کو بجھا دیا اور کہا جاؤ تمہیں جنت کے مقام بھی اور تمہیں بیت بھی عطا تھا.
تینوں دفعہ امام نے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے صرف ایک نام پکارا. کس کا؟ اس کا جس کے لیے امام جانتے تھے کہ سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا. جمعے کا دن ہے. ہم نے علماء سے سنا کیا سنا ہے کہ جب حضرت عباس کے مسائل ہوتے ہیں نا تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. تو ہم بھی امام کو دعوت دیتے ہیں، مولا بھائی ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، لیکن یہ لوگ دل کی بات ہے، دل کے ساتھ آئیے آج اس مجلس کو اپنے وجود سے نورانی کیجیے. حضرت حضرت عباس باوفا ہے، ایثار قربانی ہے. مقام خدا نے وہ دیا کہ آج آپ کے سامنے کربلا عباس کے بغیر پوری نہیں ہوتی. حضرت ام المنین کے وجود کا چراغ ہے، اور کیسا چراغ! کہیں بھی مقتل نہیں لکھتا کہ حضرت عباس نے کوئی مشورہ دیا. عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو. عباس کیسے باب الحوائج ہے، جو مشکل میں ہے وہ حضرت عباس کا در کھٹکھٹا ہے. باب الحوائج ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین رات کو کربلا پہنچا. رات تھی، پہلے کی طرح حرم بند ہو جاتے تھے، آج کھلے رہتے ہیں، پہلے حرم بند ہو جاتا تھا. دروازے پہ پہنچا، حرم بند تھے، چلے گئے مسافر خانے، سو گئے. خواب میں دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے، رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص حضرت عباس کے حرم سے آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے. ایک بچے کی ماں حرم میں حضرت عباس نے اپنے بچے کی بیماری کے لیے حضرت عباس سے توسل کر رہی ہے، اسے شفا دے دے. رسول خدا نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس کا وقت پورا. کچھ دیر گزری، پھر وہ جوان آیا، کہا یا رسول اللہ، حضرت عباس نے اپنی درخواست کہ اس بچے کو شفا دے. رسول خدا نے پھر کہا. تیسری دفعہ حضرت عباس کو لا گئے. والد بھی کہتے ہیں بازو قلم ہو گئے. رسول خدا کی خدمت میں آئے.